अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आप सबके ताउन का शुक्रिया। हम अपने 70,000 सब्सक्राइबर्स के टारगेट की तरफ तेज़ी से गामज़न हैं। आज मैं स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी लड़की के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जिसकी माँ ईसाई और बाप हिंदू था और वो खुद भी इस्लाम से नफ़रत करती थी। तो फिर उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया? आइए उसकी कहानी उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm going to tell you my revert story to Islam. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी शेयर करने जा रही हूँ कि मेरा इस्लाम के साथ पहला इंटरेक्शन कब हुआ, मैंने इस्लाम कब और कैसे समझा और कब इस्लाम कबूल किया। यानी ये मेरे इस्लाम कबूल करने की A to Z स्टोरी है। सबसे पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं कि मैं दो मुख्तलिफ कल्चर्स और मज़ाहिब वाली फ़ैमिली में पैदा हुई। मेरी वालिदा स्वीडिश फैमिली से थीं और कैथोलिक मज़हब को फॉलो करती थीं, जबकि मेरे वालिद इंडियन फैमिली से थे और हिंदू धर्म पर विश्वास रखते थे। मगर मेरे पेरेंट्स कोई बहुत ज़्यादा मज़हब पर अमल करने वाले लोग नहीं थे, ना ही उन्होंने कभी हम बच्चों के लिए मज़हब पर अमल दरामद के लिए प्रेशर दिया था। जहाँ तक बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम से मेरा ज़िंदगी में पहली बार तारुफ 7 साल की उम्र में हुआ था, जब हमारी सारी फैमिली एक इंटरनेशनल ट्रिप पर इजिप्ट गई थी। इजिप्ट चूँकि एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पर आपको अबाए वाली स्काफ वाली ख़वातीन, दाढ़ी पगड़ी वाले मर्द गलियों बाज़ारों में देखने को आम मिलते हैं। तो ये मेरा पहला इस्लाम से तारुफ था और मुझे 7 साल की उम्र में पता चला कि इस्लाम भी कोई धर्म है और मुसलमान कैसे होते हैं। इसके अलावा मेरा दूसरा इस्लाम से तारुफ मेरी अम्मी की दो दोस्तों की वजह से था, जिनमें से मेरी अम्मी की एक सहेली का ताल्लुक इजिप्ट से था। ये वही आंटी थीं जिनकी दावत पर हमारी फैमिली इजिप्ट घूमने गई थी। इसके अलावा जब मैं 11 साल की थी तो मेरी अम्मी की एक और दोस्त थी, जो कि थी तो स्वीडिश कैथोलिक, मगर उन्होंने मज़हब बदल कर इस्लाम कबूल कर लिया था और एक लबनानी मुसलमान मर्द से शादी कर ली थी। तो इस तरह जब मैं 11 साल की थी तो उन मुसलमान आंटी अंकल का हमारे घर काफ़ी आना जाना था। उसके अलावा मेरे वालिद मजहबी तालीमात के टीचर थे और वो यहाँ स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में बच्चों को तालीम देते थे। तो अपने डैड की वजह से भी मुझे हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, यहूदियत और इस्लाम के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज थी। यूँ आप समझ सकते हैं कि 7 से 11 साल की उम्र के दरमियान मेरा इस्लाम से काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन था, मगर ऑब्वियसली वो सब बचपन की धुंधली यादें थीं जो टीनेज तक आते आते मेरे दिमाग के पर्दे से पीछे कहीं पसे पुश चली गई थीं। टीनेज तक आते आते मीडिया पर इस्लाम के बारे में दिखाया जाने वाला मनफी प्रोपेगेंडा काफ़ी गालिब आ चुका था और मैं भी आम यूरोपीय लोगों की तरह इस्लाम को बुरा मजहब समझकर उससे उतनी ही नफरत करती थी जितनी कि यूरोपीय माशरे में अमूमन की जाती है। मुझे याद है ये 2014 की बात है, जब मैं 12 साल की थी तो मेरे पेरेंट्स के दरमियान तलाक हो गई। मुझे नहीं पता उनकी तलाक की क्या वजह थी, मेरे पेरेंट्स के दरमियान कभी झगड़ा नहीं हुआ था, या कम से कम हम बच्चों ने तो कभी अपने पेरेंट्स को झगड़ते नहीं देखा था। मगर एक दिन अचानक हमारे डैड हमें छोड़कर चले गए। 2014 में स्वीडन में इलेक्शन हुए थे और मैं 12 साल की उम्र से ही सियासत में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगी थी और इस बात में काफ़ी इंटरेस्ट लेती थी कि कौन सी पार्टी जीत रही है और किस पार्टी को मैंने सपोर्ट करनी है। अगरचे उमूमन बच्चे इस उम्र में ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते, मगर मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना अच्छा लगता था। मगर इसी साल मेरे वालिद की अचानक छोड़ के चले जाने से मैं बहुत डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी और ये डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते अगले चंद सालों में सोशल एंजाइटी की शक्ल इख्तियार कर गया। मैं शदीद सोशल एंजाइटी का शिकार रहने लगी, यानी बहुत ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना और बहुत सारे लोगों के दरमियान मौजूद रहने से मुझे एंजाइटी अटैक आने लगते थे।
جس کی وجہ سے میرا اسکول جانا کچھ وقت کے لیے ختم ہو گیا، کیونکہ مجھے اسکول میں یا اپنی کلاس میں اکثر انزائٹی اٹیک آتے تھے۔ اسی طرح مجھے گھر پر 3-4 مہینے رہنا پڑا۔ ان 3-4 مہینوں میں چونکہ فارغ تھی، اس لیے میرا اکثر ٹائم یوٹیوب دیکھتے یا انٹرنیٹ پر براؤزنگ کرتے ہی گزرتا تھا۔ اس دوران میں یوٹیوب پر بہت سارے پوڈ کاسٹ دیکھتی تھی جو کہ بیسیکلی اینٹی اسلام پروپیگنڈا کرنے والوں کے چینلز تھے، اور وہ لوگ دن رات اسلام کے بارے میں بہت ساری منفی اور بری باتیں بتاتے رہتے تھے۔ میں ان یوٹیوب چینلز پر ہونے والی پوڈ کاسٹ کو سچ مانتے ہوئے اسلام کے بارے میں منفی سوچنے لگی تھی اور اسلام سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ میں سمجھتی تھی اسلام ایک برائی ہے اور انسانی معاشرے کے لیے شدید نقصان دہ ہے، کیونکہ اسلام قتل و غارت گری اور خون خرابہ سکھاتا ہے اور معاشرے میں وائلنس پھیلاتا ہے۔ پھر 2016 میں جب میں 14 سال کی تھی تو میرا اسکول تبدیل کر دیا گیا۔ میں نے 8 گریڈ میں نئے اسکول جانا شروع کر دیا۔ یہاں نئے اسکول میں میری دوستی ایک مسلمان لڑکی سے ہو گئی، جو کہ وہ کوئی حجاب وغیرہ نہیں لیتی تھی اور میری جیسی ہی ڈریسنگ کرتی تھی، اس لیے مجھے شروع میں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ وہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی تھی اور جلد ہی ہماری بہت گہری دوستی ہو گئی تھی، مگر یہ دوستی بھی کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں چلی اور وہ یہ اسکول چھوڑ کر دوسرے اسکول میں شفٹ ہو گئی۔ میں ایک مرتبہ پھر اکیلی رہ گئی۔ میری سہیلی کے اس طرح چھوڑ جانے سے مجھے ایک مرتبہ پھر اینزائٹی کا پرابلم ہو گیا تھا۔ یہ اس مرتبہ زیادہ شدید تھا اور اس مرتبہ میں 8 مہینوں کے لیے اسکول چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی تھی۔ ان 8 مہینوں میں بھی میرا مشغلہ یہی تھا کہ میں اپنا بہت زیادہ وقت یوٹیوب پر گزارتی تھی اور میرے فیوریٹ ٹاپکس صرف 2 ہی تھے، سیاست اور مذہب۔ میں انہی 2 ٹاپکس پر زیادہ تر پوڈ کاسٹ دیکھتی تھی۔ میں ابھی بھی اسلام کو ایک برا مذہب ہی سمجھتی تھی اور مجھے ابھی تک یہ بات بھی نہیں پتا تھی کہ اسکول میں میری بیسٹ فرینڈ بھی مسلمان ہی تھی۔ اسی طرح یوٹیوب پر براؤزنگ کے دوران ایک دن میرے سامنے ایک حجاب ٹیوٹوریل ویڈیو آئی جو کہ دینا ٹوکیو کے یوٹیوب چینل سے تھی۔ وہ ایک پگڑی کے سٹائل میں سر پر اسکارف لپیٹ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، اوہ میرے خدایا، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ پھر اسی طرح میرے سامنے کچھ مزید ایسی ہی حجابی لڑکیوں کی ویڈیوز آنے لگیں، اور انہی میں سے ایک ویڈیو تھی جس میں ایک امریکی مسلمان خاتون سڑک پر کھڑے ہو کر کئی نان مسلم لڑکیوں کو حجاب آفر کرتی تھیں، اور جب وہ نان مسلم لڑکیاں وہ حجاب پہن کر خود کو آئینے میں دیکھتیں تو وہ زیادہ خوبصورت دکھ رہی ہوتی تھیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں نے کہا کہ واقعی حجاب تو بہت خوبصورت فیشن ہے۔ میرے لیے اچھی چیز یہ تھی کہ حجاب لینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا، اسے کوئی نان مسلم بھی لے سکتا تھا۔ مجھے ابھی بھی اسلام پسند نہیں تھا، میرے دل میں اسلام کے بارے میں منفی جذبات و خیالات ابھی بھی برقرار تھے، مگر مجھے حجاب کا کانسیپٹ کافی پسند آیا تھا اور میں نے اسے ایڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اکثر حجاب کے متعلق ویڈیوز دیکھنے لگی تھی۔ میں دیکھتی کہ کئی کرسچنز، کئی نان مسلمز بھی حجاب لے رہی تھیں۔ پھر اسی طرح مزید ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ کرسچینٹی میں بھی سر پر اسکارف لینے اور سر کو ڈھانکنے کا حکم ہے، اسی لیے ننس بھی ایسا ہی لباس پہنتی ہیں۔ اسی دوران میں نے کچھ نقاب ویڈیوز بھی دیکھی اور میں نے کہا، اوہ واو، یہ تو اور زیادہ خوبصورت اور دل نشین انداز ہے۔ پھر میں نے کئی ہیڈ اسکارف آن لائن آرڈر کیے اور میں اکثر انہیں سر پر لپیٹنے لگی، گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی۔ یہ بالکل اسلامی انداز سے مکمل سر اور گردن وغیرہ ڈھکنے والے انداز میں نہیں تھے، مگر صرف سر کے بالوں کے گرد لپیٹ لیتی تھی۔ پھر ایک دن میں مکمل اسلامی طریقے سے حجاب اور نقاب پہن کر گھر سے نکلی اور میں نے کہا کہ اسے ٹرائی تو کیا جائے، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بہت ہی آسم فیلنگ تھی۔ مجھے پہلی مرتبہ پبلکلی اکیلے نکلتے ہوئے ہچکچاہٹ بالکل نہیں ہو رہی تھی اور میری اینزائٹی تو سمجھو جیسے بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے اتنا ہلکا پھلکا اور اتنا کمفرٹیبل پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا۔
میں اکیلی اسٹور تک گئی اور پھر واپس آئی۔ میں نے واپس آ کر جب مام کو بتایا تو وہ بھی کافی حیران ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے پوچھا کیا میں اسے مستقل پہن سکتی ہوں؟ مام نے کہا ہاں ضرور، تم جیسے کمفرٹیبل محسوس کرو ویسے کرو۔ پھر اس کے 1-2 ہفتے بعد میں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا۔ میں اکثر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی حجاب والی اور نقاب والی تصاویر پوسٹ کرتی تھی تو وہاں سے میرے کئی مسلمان دوست بن گئے۔ انہی میں سے ایک لڑکی تھی جس سے میری کافی اچھی گپ شپ ہو گئی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ میں نان مسلم ہوں اور پھر بھی نقاب اور حجاب لیتی ہوں تو اس نے مجھے آفر کی کہ تمہیں اسلام کے بارے میں کچھ بھی نالج حاصل کرنی ہو تو تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو، میں کوشش کروں گی کہ تمہیں اچھی طرح گائیڈ کروں۔ میں نے کہا ہاں، میرے دل میں بہت سارے سوال ہیں۔ پھر میں نے ایک ایک کر کے اس کے سامنے اسلام مخالف وہ ساری باتیں رکھیں جو کہ میں نے مختلف پوڈ کاسٹ میں سنی تھیں، اور الحمدللہ اس نے مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب دیے اور مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے گائیڈ کیا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں اسلام کو ایک برائی سمجھتی تھی اور اسے دنیا کا بیکار ترین مذہب مانتی تھی۔ یہ ساری وہ برین واشنگ تھی جو اسلام مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں نے میری کر رکھی تھی، مگر میری مسلمان دوست نے جلد ہی مجھے اس سے نکال لیا۔ مجھے سمجھ آئی کہ اسلام مخالف پروپیگنڈا کرنے والے کس طرح قرآن کی آیات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر الفاظ کے معنی کو توڑ مروڑ کر غلط طریقے سے اسلام کی تشریح لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میری دوست نے مجھے کئی یوٹیوب ویڈیوز کے لنکس دیے جس میں کئی مسلمان اسکالرز اسلام مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کے الزامات کا جواب دے رہے تھے، اور مجھے آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہوا کہ اسلام مخالف پروپیگنڈا 100% جھوٹ اور بکواس ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں آج تک غلط تھی، میری اسلام مخالف سوچ غلط تھی، میری اسلام سے نفرت غلط تھی اور میں اس سب پر بہت شرمندہ تھی۔ اسی طرح میرے ذہن سے سارے اسلام مخالف منفی نظریات ختم ہوتے چلے گئے اور میں دن بدن اسلام میں داخل ہوتی چلی گئی۔ میری اسلام سے نفرت محبت میں بدلنے لگی اور اسلام مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے اور آخرکار ستمبر کو جمعے والے دن میں نے مسجد جا کر باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ وہیں مسجد میں میری اپنی پرانی اسکول فرینڈ سے ملاقات ہوئی جس کے بارے میں مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ وہ بھی مجھے وہاں دیکھ کر کافی حیران ہو گئی تھی۔ اس طرح میں نے اسلام قبول کیا۔ یہ میری 7 سال کی عمر میں اسلام سے پہلا تعارف ہونے سے لے کر فائنلی اسلام قبول کرنے تک کی مکمل کہانی تھی۔ میرے اسلام قبول کرنے پر میری والدہ کو کوئی آبجیکشن نہیں تھا۔ وہ بہت ہی اوپن مائنڈڈ خاتون ہیں اور آج بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرتی ہیں جیسی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کرتی تھیں۔ In another video, inshallah. But yeah, what's everything for this video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.